अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, ये बड़ा अहम मौजू है, इस पे बात करेंगे। यानी स्टेट पॉलिसी जो है इस्लामिक स्टेट की, वो कुरान और सुन्नत के आईने में नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के हवाले से क्या है, और रियासत तैयबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मॉडल इंक्लूसिव दिया था जो मीसाक़ मदीना की रोशनी में, उसमें अक़लियतों के लिए क्या प्रोटेक्शन है, और फिर खिलाफ़ा अला मिनहाज नबुव्वा में जो खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन अलैहिमुर रिदवान ने जो अपने तामुल के ज़रिए, प्रैक्टिस के ज़रिए जो एक सोसाइटी तश्कील दी, उसमें क्या रोल था और गैर मुस्लिमों को किस हद तक ज़मानत दी गई। बुनियादी तौर पर इस्लाम जो है एक दीन के तौर पे ये कुल है, ठीक है, और मज़हब और सियासत इसके अज्जा हैं, और दुनिया व आखरत से ये बहस करता है। जो हिस्सा इस्लाम का दुनिया से बहस करता है उसे सियासत कहते हैं, और सियासत बमाना इस्लाह, वो इस्लाह नफ्स की हो, तदबीर मंजिल हो, या मुल्की उमूर की सियासत, सियासत मदन हो। जो हिस्सा इस्लाम का आखरत से बहस करता है उसे मज़हब कहते हैं, और मज़हब का ताल्लुक भी कहीं ना कहीं दुनियावी मामलात से है कि आप यहाँ अच्छी प्रैक्टिस करें तो आखिरत में अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। यानी हर दो एंड पे इस्लाम का जो कह लें स्पिरिट है, वो इंटरनली भी, एक्सटर्नली भी, पॉलिटिकली भी, वर्ल्डली अफेयर्स में, रिचुअल्स में, रिलीजन में, वो इस्लाम पीस और टॉलरेंस है। खैर बांटें, अच्छाई तकसीम करें, और इस्लाम इसीलिए आला अखलाक व करदार और अमन व आशती का हामिल आखिरी दीन है, जिसमें मामूल बही दीन के अंदर मोरालिटी एक अलग से सब्जेक्ट है, जिसे एथिक्स कहते हैं। आज की दुनिया एथिकल स्टैंडर्ड्स की बात करती है। वो स्टैंडर्ड्स 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सेट किए, न सिर्फ अपनी अक़वाल और अहादीस के ज़रिए, बल्कि सुलह हुदैबिया के ज़रिए, मीसाक़ मदीना के ज़रिए, खुतबा हुज्जतुल विदा के ज़रिए, मुआख़ात मदीना के ज़रिए, दीगर अक़वाम से, यहूद से एग्रीमेंट्स के ज़रिए, और फिर उसको कैरी किया खुलफ़ाए राशिदीन ने अपने दौर के अंदर। तो ये एक वाज़े बिल्कुल लाइन इस्लामी रियासत के लिए पॉलिसी गाइडलाइन मौजूद है, ठीक है। इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिम शहरियों और मुआहिदीन की इज़्ज़त व आबरू, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ वो बराबर है मुसलमानों के। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जहन नशीन करनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं गैर मुस्लिमों के कत्ल आम और इज़ा रसानी की मज़म्मत, ममानियत। इस्लामी रियासत में जैसे मैंने क्या कहा, नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ जो हैं उनकी इज़्ज़त, जान, माल की हिफाजत करना मुसलमानों पर बिलउमूम और इस्लामी रियासत पर बिलखुसूस फ़र्ज़ है। स्टेट इंस्टीट्यूशन पर नॉन मुस्लिम जितने भी हैं, चाहे जिसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हों, उनकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू का प्रोटेक्शन वो उनके लिए मैंडेटरी है। और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए चाहे वो चर्चेज़ हों, टेम्पल्स हों, गुरुद्वाराज हों, मंदिर्स हों, तो मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि वो उनकी प्रोटेक्शन दें। ये नहीं कि उनके घरों में जाके लूट मार करें, उन्हें रोकें अपनी मजहबी आज़ादी से कि तुम गुरुद्वारे में क्यों जा रहे हो। तो इस मुसलमानों पर भी बिलउमूम फ़र्ज़ है। तो इस्लामी रियासत में नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को भी वही राइट्स हैं जो मुसलमानों को हैं। इसमें पहला हक़ जो इस्लामी हुकूमत और इस्लामी मुआशरा की तरफ से हासिल है वो हक़ हिफाजत है, राइट ऑफ प्रोटेक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये राइट ऑफ प्रोटेक्शन, ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शरिया जो है इमाम शातबी ने जो कंपाइल की, मकासद शरीयत में हिफाजत का जो कॉन्सेप्ट है, चाहे जान की है, नफ्स की है, माल की है, अक़ल की है, दीन की है, ये हिफाजत बड़ी इंपॉर्टेंट है। हर किस्म के खारजी दाखिली जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ मुयस्सर होगा ताकि वो पीसफुली अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और अपनी इबादत अपने माबद के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर फेथ फ्रीली कर सकें। ये इस्लामिक मॉडल है खिलाफा स्टेट का। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हुज्जतुल विदा जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक रोल मॉडल है, और उसमें पूरा पैकेज है, जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, ये सारा तहफ़्फ़ुज़। ये इसीलिए हम कहते हैं आज दुनिया को इकट्ठा करना है तो इब्राहिम अलायंस नहीं, मोहम्मदी अलायंस, जो खुतबा हुज्जतुल विदा की सूरत में सारी इंसानियत के हुकूक की बात करता है। ये ग्लोबल नबवी ऑर्डर है, ये ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले दिया, जिसमें डिस्क्रिमिनेटरी लॉस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फुट स्टेप्स के नीचे एलिमिनेट कर दिया। रिबा विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम टुडे,
bloodshed is not allowed. Everyone is equal before the state. Everyone has equal rights in terms of livelihood, life protection, in terms of rituals, in terms of sacred places, in terms of to perform their duties according to their faith. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پیکج دیا, اور اس پیکج پہ چل کے آج ہم نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں. اس میں دیکھیں بڑا یہ ایک لائن جو ہے گلوبل نبوی آرڈر کی, یہ مسلمان اپنا لیں, بلکہ میں باقیوں سے بھی کہتا ہوں اس پہ اکٹھے ہو جائیں. کتنی خوبصورت لائنز ہیں یہ ورلڈ آرڈر کی, یہ نبوی ورلڈ آرڈر بتا رہا ہوں. ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الی یوم تلقون ربکم. بخاری کتاب الحج باب الخطبہ ایام منا, مسلم میں کتاب القسامہ والمحاربین والقصاص والدیات باب تغلیظ و تحریم الدماء والاعراض والاموال. یہ متفق علیہ حدیث ہے. بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت ذی الحجہ کی, ان دنوں کی اس مہینے میں اور اس شہر میں مقرر کی گئی, یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو. لہذا کسی بھی انسان اور کسی بھی مذہب کے پیروکار کو ناحق قتل کرنا, میں انسان کی بات کر رہا ہوں مسلمان کی نہیں, اس کا مال لوٹنا, عزت پر حملہ کرنا, اس کی تذلیل کرنا نہ صرف حرام ہے بلکہ اس کے مرتکب شخص کو المناک سزا کی وعید سنائی گئی. اب آتے ہیں قرآنک پرسپیکٹو میں. اسلامی ریاست میں غیر مسلم شہری کو قتل کرنا حرام ہے. کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ نان مسلم کو قتل کرے. اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں ورس نمبر 32 میں بتایا, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے, کہ اگر وہ قاتل ہو یا زمین میں فساد پھیلانے کی سزا کے بغیر ناحق قتل کیا تو اس نے پورے معاشرے کے لوگوں کو قتل کر دیا. اب یہاں پہ میں ایک کلیئر کر دوں فقہا کی جو تعبیر و تشریح ہے, اسٹیٹ پالیسی, کہ اگر کسی نے کسی شخص کا قتل کیا ہے تو اس کا قتل جائز ہے قاتل کا, لیکن کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس کو قتل کرے. یہ پورا قضاء اور عدل جوڈیشل پروسیس ہے. اسلامی ریاست کا جج, اس کے حاکم اس کو سزا دیں گے. انڈیویجول ہیز نو رائٹ ٹو ٹیک دا لا ان ہز ہینڈ. انفرادی طور پر کسی بھی شخص کو اپنی عدالت لگانے کی اجازت نہیں ہے. پہلی بات, نہ قصاص میں نہ فساد فی الارض میں. جو لوگ فساد فی الارض کے مرتکب ہیں, محاربین ہیں, مفسدین ہیں یا لوگوں کو قتل کرتے ہیں, ان کے خلاف بھی اسٹیٹ ایکشن کرے گی, افراد کو اجازت نہیں ہے. لہذا نفس کا استعمال عام ہے. یہاں مسلم کے قتل کی بات نہیں کی, نفس کی. سارے انسان, ویدر دے آر جیوز, کرسچنز, مائنورٹیز ہیں, نان بلیورز ہیں, کوئی بھی کسی کا بھی قتل ہو, اس کا اطلاق عموم پر ہوگا. یہ مفسرین کہتے ہیں, میری رائے نہیں ہے. یعنی کسی ایک جان کا قتل ناحق, خواہ وہ کسی بھی مذہب, زبان, دنیا کے کسی بھی علاقے ملک میں رہنے والا ہو, قطعاً حرام ہے. پاکستان میں رہنے والا ہو, اگر وہ مجوسی ہے, ہندو ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے, کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس کو قتل کرے. یہ قرآن کا سورہ مائدہ کا فیصلہ ہے ڈاکٹرائن. اس کے بعد کسی کی بھی لب کشائی کی گنجائش نہیں, اور اس کا گناہ اتنا ہی ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کیا. ٹھیک ہے. پھر غیر مسلم شہری کے قاتل پر جنت حرام ہے. یہ میرے کرسچن بھائی, میں انہیں مسیحی بھائی کہوں گا, میں نے ہمیشہ لفظ مسیحی استعمال کیا اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. دے آر دا پیپل آف دا بک. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ تو کتاب و احکام و اہل و ذمہ میں امام ابن قیم نے ساری جزیات نقل کی ہیں, بہت ساری چیزیں جو ان کے ساتھ ہمیں الاؤ ہیں, لیکن لوگوں کو علم نہیں ہوتا, جہالت کی بنیاد پہ کتراتے ہیں. تو میں کہہ دوں غیر مسلم شہری کے قاتل پر حضور فرماتے ہیں, سیدنا ابو بکرہ بیان کرتے ہیں, من قتل معاہدا فی غیر کنہ حرم اللہ علیہ الجنہ. سنن نسائی کتاب القسامہ باب تعظیم القتل المعاہد, اور ابو داؤد نے کتاب الجہاد باب فی الوفاء للمعاہد و حرمت ذمتہ. امام احمد بن حنبل نے مسند میں, دارمی نے سنن نے, حاکم نے مستدرک میں, اور امام حاکم نے فرمایا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے. کریم آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جو مسلمان
کسی غیر مسلم شہری معاہد کو ناحق قتل کرے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی کسی ایمبیسڈر کو، کسی معاہد کو جس سے آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے، معاہد کا لفظ ہے، اور اس کو اگر آپ دیکھیں فقہاء نے لکھا ہے ایسا شہری جو معاہدے کے تحت اسلامی ریاست کا باسی ہو، جیسے ہمارے یہاں مختلف مائنورٹیز رہتی ہیں، یا ایسے گروہ یا قوم کے افراد جنہوں نے اسلامی ریاست کے ساتھ معاہدہ امن کیا ہو، یا وہ اس ریاست کے شہری ہوں، جیسے پاکستان میں ہندو، سکھ، بدھ مت یہ بھی ہیں، یا کچھ ایسے گروہ جنہوں نے پیس ایگریمنٹ کیا ہے، ڈیورنگ دا ایگریمنٹ اگر وہ فلفل کر رہے ہیں، آپ کو ان کے خلاف ایکشن کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسی طرح دور جدید میں کسی بھی مسلم ریاست کے شہری جو اس کے قانون کی پابندی کرتے ہیں، آئین کو مانتے ہیں، معاہد کے زمرے میں آتے ہیں، جیسے کرسچن، جوز، ہمارے یہاں مائنورٹیز، دے آر ابائڈ بائی دا لا آف کانسٹیٹیوشن آف دا لینڈ، تو کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ ان کے مال و اسباب لوٹے، گھروں میں داخل ہو، خواتین کو چھیڑے، ٹھیک ہے، دے آر فری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈاکٹرائن کے تحت ان کی جان بھی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی مسلمان، انہیں بھی جاب اپارچونیٹیز پراپر ملیں گی، اگر وہ نان بلیورز ہیں یا پیپل آف دا بک ہیں، جو بھی ہیں، لیکن وہ اپنے معبد میں آزاد ہیں اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کے، ان کے بچوں کی بھی ریاست کفالت کی ذمہ داری اٹھائے گی۔ کتنا خوبصورت دین ہے یار، کمال ہو گیا، میں تو حیران ہوں کہاں سے ہم یہ شر اور فتنہ فساد بیچ میں لے، یعنی ریاست کی ذمہ داری ہے غیر مسلموں کے بچوں کی کفالت۔ اگر کوئی غیر مسلم بوڑھا ہو گیا، وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہے، سیدنا عمر کے دور میں تھا، تو آپ نے اسے منع کیا، فرمایا جوانی میں ہم نے تم سے ٹیکس لیا، اب تمہیں کھلا چھوڑ دیا، بیت المال سے اس کے لیے وظائف مقرر کی۔ تو عیسائیوں کے لیے، نان مسلم مائنورٹیز کے لیے بیت المال کی طرف سے وظائف مقرر کرنا یہ خلاف اعلیٰ منہج النبوہ ہے۔ غیر مسلموں کے علاج معالجے کی سہولیات دینا یہ صدیقی ماڈل ہے۔ غیر مسلموں کے تاجروں کو جن کی آمدن کم ہے ٹیکس میں چھوٹ دینا یہ سیدنا عثمان کا ماڈل ہے۔ غیر مسلموں کے بچوں کو گھروں میں راشن اور ان کے دودھ پہنچانا یہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا شیوا ہے۔ میں نے چاروں خلفاء کے ایٹریبیوٹس آپ کے سامنے رکھ دی، اور یہی وہ ایکسپینشن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلی آ رہی۔ نان مسلم کی بات کروں، ابھی میں مسلمان تو اپنے کمیونٹی بھائی ہیں، المؤمنون انما المؤمنون اخوہ کے تحت، تو میں اسٹیٹ پالیسی بتا رہا ہوں جو نان مسلم کے ساتھ۔ پاکستان میں غیر مسلم اقلیت رجسٹرڈ ہیں، یہ سب معاہد ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر غیر مسلم سفارتکار جو ایمبیسڈرز ہیں ان کے قتل کی ممانعت ہے۔ اسلامی قوانین یہ بین الاقوامی آرڈر دیا ہے، یہ جو ہمارے انٹرنیشنل افیئرز ہیں، ڈپلومیٹک پالیسی اسلامی ریاست کی سن لیں۔ قرآن و حدیث کے مطابق بدترین دشمن قوم کا سفارتکار بھی سفارتکاری کے لیے آئے تو اس کا قتل حرام ہے۔ یہ نبوی پالیسی ہے ایمبیسڈرز اور ڈپلومیٹک افیئرز کے لیے۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، کریم آقا کی بارگاہ میں کوئی ڈیلیگیشن آیا سفارتکار بن کر ایک مسلمہ کذاب کی طرف سے، تو وہ آپ نے ان کو فرمایا کیا دونوں اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ انہوں نے اصرار پر وہ اپنے اس رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال برداشت، مہارت، مثال آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں، اگر میں سفارتکاروں کو قتل کرنے والا ہوتا تو تم دونوں کو قتل کرتے، مگر حضور نے ایسا نہ کیا۔ انہیں بھی جان کی سلامتی دی جنہوں نے حضور کی نبوت کو اس وقت انکار کیا، چونکہ وہ ایمبیسڈرز تھے۔ تو نبوی پالیسی جو اسٹیٹ پالیسی ہے ریاست کی، وہ یہ ہے کہ سفارتکار چاہے جو بھی ہو، جتنی غلیظ گفتگو بھی کرے، اس کا قتل جائز نہیں ہے۔ مذہبی رہنما، راہب، پادری، پیشوا، ان کے قتل کی ممانعت ہے۔ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، یہ احمد بن حنبل مسند میں، حضور نے اپنے لشکروں کو روانہ کرتے ہوئے حکم دیا، کیا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متن پڑھتا ہوں سنیں، اذا بعث جیوشہ قال لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا اصحاب السوامع۔ یہ حدیث مصنف ابی یعلا، مصنف ابن شیبہ میں بھی ہے۔ غداری نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، ناشوں کی بے حرمتی نہ کرنا، بچوں اور پادریوں کو قتل نہ کرنا۔ لشکر روانہ ہو رہا ہے، اسٹیٹ پالیسی ڈیورنگ دا وار، یہ ایتھکس اینڈ پروٹوکولز آف وار ہیں کہ غداری نہ کرنا اپنے کاز سے، یہ فوجیوں کے لیے بھی ہے، دھوکہ نہ دینا، دشمن کو ڈیسیٹ نہ کرنا، ناشوں کی بے حرمتی نہ کرنا، ڈونٹ ڈسفگر دا باڈیز،
بچوں اور پادریوں کو قتل نہ کرنا. ڈونٹ کل دا ریلیجس پرسنالٹیز اینڈ دا کڈس. بچوں کی یہ اسٹیٹ پالیسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وار کے دوران بھی. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں بے شک یہ غیر مسلم شہری اس لیے ٹیکس دیتے ہیں کہ ان کے مال ہمارے مال کی طرح ہیں، ان کے خون ہمارے خون کی طرح محفوظ ہو جائے. اسٹیٹ جب ٹیکس لیتی ہے تو غیر مسلموں کے جان اور مال کو انشور کرتی ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے. تو پاکستان کی افواج جو ہیں، پولیس ہے، رینجرز ہیں، میں ان کو کہتا ہوں نبوی پالیسی یہ ہے کہ آپ صرف پاکستان کے مسلمانوں کے محافظ نہیں ہیں. آپ گردوارہ یا گرجے پہ ڈیوٹی کرتے ہیں، پنجا صاحب ڈیوٹی کرتے ہیں، یا ننکانہ صاحب یا کسی چرچ کے باہر، تو آپ نبوی آرڈر پہ عمل کر رہے ہیں. چونکہ اسٹیٹ کے آپ پالیسی ساز ہیں، حضور نے آپ کو آرڈر دیا ہے کہ سب کو ایکول پروٹیکشن دی جائے. پھر دوران جنگ قتل کرنے کی ممانعت اور مذمت کی ہے. آخر میں ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سیدنا عمر فاروق آخری لمحے میں اقلیتوں کا خیال رکھتے ہوئے کہتے ہیں، حالانکہ اقلیتی فرقے کے شخص نے آپ کو شہید کیا تھا، کہ میں اپنے بعد والے خلیفہ کو اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ کرتا ہوں، غیر مسلموں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ ان سے عہد پورا کیا جائے، ان کی حفاظت کے لیے لڑا بھی جائے اور ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے. قربان جائیں خلافہ علی منہاج النبوہ پر، کہ غیر مسلموں کو عہد کرو، پورا کرو، ان کی پروٹیکشن کرو، ان کی طاقت سے زیادہ ان پہ بوجھ نہ ڈالو. یہ ہے دین اسلام کا نظام شفاف. پھر ٹیکس بھی وصولی میں نرمی. سیدنا عمر فاروق نے فرمایا ان عمر کتب الی امراء الاجناد ان لا تضربوا الجزیہ علی النساء وعلی الصبیان. سیدنا عمر نے سپہ سالاروں کو خط لکھا کہ وہ غیر مسلم عورتوں اور بچوں پر ٹیکس نافذ نہ کریں. اسٹیٹ کی نان مسلم پالیسی یہ ہے کہ بچوں اور عورتوں پر ایگزمپشن ہے ٹیکس کی. دے آر فری فرام ٹیکس، ایوری ٹائپ آف ٹیکس وہ فری ہیں. معذور بوڑھے اور غریب مسلم شہریوں کے لیے وظائف، یہ سیدنا عمر، سیدنا علی، سیدنا عثمان کے دور میں. سیدنا علی کے دور میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ عیسائی تھا، اور اس کی جمع پونجی ختم ہو گئی اس کے گزر اوقات. تو سیدنا علی چونکہ گشت کرتے تھے تو گلی سے گزرے تو گھر میں دیکھا کہ وہ شخص بوڑھا باہر بیٹھا ہوا ہے. تو اندر سے بچے اس کے باہر آئے، ان کے اونٹ خشک ہوئے ہوئے تھے. سیدنا علی نے بیٹھ کے اس کے قریب پوچھا. اس نے کہا جی میرا گزر اوقات نہیں ہو رہا. آپ نے بیت المال سے اس کے اسباب اور منتھلی اس کے بچوں کا خرچہ اور وظیفہ متعین کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ جتنا مجھے نہیں پتہ چل سکا، مولا مجھے روز حشر اس سے بری و ذمہ قرار دینا. ایک عیسائی کی بات کروں، اس کے گھر کی کفالت کا یہ عالم ہے کہ سیدنا علی وہ تا حیات جب تک وہ زندہ رہا. وہ بعض روایات میں ہے کہ وہ چلا گیا جب دنیا سے، تو ان کے بچوں کی کفالت سیدنا علی جب تک حیات رہے، جب وقت شہادت تک، شہادت کے وقت بھی اس سے پہلے آپ نے وصیت کی کہ فلاں گھر ہے اس کے بچوں کی کفالت جاری ہے. یہ اسٹیٹ پالیسی ہے. اسٹیٹ پالیسی نان مسلمس کے لیے کہ پالیسیز کیری رہتی ہیں. اسلام میں پالیسیز امپورٹنٹ ہیں. پھر اہل مرتضوی میں غیر مسلموں کے تحفظ کی قانونی حیثیت. سیدنا علی کے دور میں قصاص کے معاملات ہوتے، لوگوں سے پوچھتے تمہیں ڈرا دمکا کے تو نہیں کلوایا، ایک عیسائی کا قتل ہو گیا مسلمان نے، تو آپ نے فرمایا نہیں، اس نے دیت دے دی ہے، میں اس سے راضی ہوں. قانونی لیگل پروٹیکشن. سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور میں آپ نے بھی اسوہ مصطفیٰ اور اسوہ خلافت راشدہ کو اڈاپٹ کیا. ماتحت افسران کو حکم دیتے، یہ سنیں ریاست کے انسٹیٹیوشن پالیسی ساتھ، ان لا تہدموا کنیستن ولا بیعتن ولا بیت نار، کسی گرجا، کلیسا اور آتش کدہ کو مسمار مت کرنا. یہ عمر بن عبدالعزیز کی اسٹیٹ پالیسی ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ایک خلیفہ نے دمشق کے یوحنا کو زبردستی عیسائیوں سے چھین کر مسجد میں تبدیل کیا. جب عمر بن عبدالعزیز کو خبر پہنچی تو آپ نے مسجد کا حصہ منہدم کروا کے عیسائیوں کو واپس کروا دیا. جو معبد ان کا ہے وہ گرا کے وہاں مسجد تعمیر نہیں ہو سکتی. یہ اسٹیٹ پالیسی ہے خلافہ علی منہاج النبوہ کی. پھر سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کوئی گرجا بھی جو اس کے زمانے میں موجود ہو تب بھی ان میں سے ایک بھی منہدم نہیں ہو سکتا
نہ ان کی عبادات، نہ گرجے، نہ سارے۔ تو یہ غیر مسلموں سے ہمارا تعامل، میں نے اس لیے بات کی کہ بہت سارے دوستوں نے سوال کیا تھا کہ کیسا نظام ہے، تو یہ خوبصورت نظام ہے۔ بھائی جان خود بحجت الوداع پہ آ جائیں، یہ گلوبل نبوی آرڈر ہے، میثاق مدینہ اقلیتوں کے پروٹیکشن کا آرڈر ہے، مواخات مدینہ بہترین معاشی پالیسی ہے، صلح حدیبیہ ایگریمنٹس اور ڈپلومیٹک افیئرس کے لیے رول ماڈل ہے۔ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے گلو گلزار بنا سکتے ہیں اس ملک کو، اس دنیا کو، اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں۔ پیس اور انکلوسیونیس کا خوبصورت ماڈل جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، رہتی دنیا تک، قیامت تک اس سے خوبصورت ماڈل جس پر اتفاق ہو سکے آپ کو نہیں مل سکتا۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ ملک پاکستان چاروں طرف سے گھرا ہوا خطرات میں اپنی ریاست کے ساتھ، اپنے افواج کے ساتھ، اداروں کے ساتھ کھڑے رہیں، کیونکہ پوری دنیا کی ایجنسیز اور طاقتیں، ہندوتوا جو سیہونزم ہے، وہ مل کے مختلف ٹیکنیکس اور پراکسیز کے ذریعے پاکستان کو کے درپے ہیں۔ تو یہ ملک اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کا حامل ہے۔ اس ملک کی قدر کریں، اس کے جوان جو اپنا خون پیش کر رہے ہیں ان کی قربانیوں کی قدر کریں۔ اللہ کرے پاکستان اسلام کا ایسا قلعہ بنے کہ ریاست طیبہ اور خلافہ علی منہاج النبوہ کے دور کی یاد تازہ ہو جائے، اور یہیں سے وہ خوشبو خلافت پوری دنیا میں پھیلے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز باسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ